بریک کے بعد خوشامدید. بلیٹن کا کرتے ہیں آغاز. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل. فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ نے ایکٹ کے خلاف تمام درخواستوں پر آج سماعت مکمل کی. عدالتی عملے نے 5:30 بجے فیصلہ سنانے کا وقت دیا تھا. آج سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ اتفاق رائے ہوا تو کیس کا فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا. اگر اتفاق رائے نہ ہوا تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. فل کورٹ نے کیس کی پہلی سماعت 18 ستمبر کو کی تھی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر مجموعی طور پر 5 سماعتیں ہوئیں. آخری روز اٹارنی جنرل عثمان منصور اوان نے تفصیلی دلائل دیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت. چیف جسٹس نے کہا تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ فل کورٹ بنانا میری غلطی تھی. 8 رکنی بینچ بنا تھا تب بھی اپیل کا یہی سوال اٹھنا تھا. کسی جج نے فل کورٹ پر اعتراض کیا نہ 8 رکنی بینچ پر. دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا انتظامی سطح پر قانونی حق ختم نہیں کیا جا سکتا, جس پر چیف جسٹس نے کہا مفروضوں سے نکل کر بات کریں. بات ہو رہی ہے if this law survives challenge. سوال ہے سیپریشن آف پاورز اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کہ آپ نے ایک میکسیمم کیپ لگا دیا جی 7 سے زیادہ نہیں سن سکتے. آپ نے ایک سبسٹینٹیو ویسٹڈ رائٹ دیا ہوا ہے. کوئی کورٹ ایک کسی کا رائٹ ہے وہ ٹیک اوے کر لے بائی دا ایڈمنسٹریٹو ایکٹ. از دیٹ واٹ یو آر آرگیوئنگ؟ Let me confess my mistake to constitute a full. It should have been less than the half of the number of judges of the court, so the right of appeal, if the law was sustained, would have remained. So I am certainly guilty of that, and I'm not alone in that. My colleagues should not have sat in the bench at all. They did so when 8 of them were also sitting. If this law... آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد. ایک بار پھر تمام کے تمام تر معزز ججز حضرات آ چکے ہیں اپنی سیٹس پہ اور اب وہ فیصلہ سنانا شروع کریں گے. میں اگر اردو میں بات کر لوں, سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اچھی ہماری معاونت کی. اور پھر میں بالخصوص پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا اس کو کامیاب بنایا. اور آپ میں سے کسی نے فرمایا تھا کہ شاید ہماری ریٹنگ کرکٹ سے بہتر ہیں, تو شاید اس کو ہمیں ڈسکنٹینیو کرنا پڑے اور شاید اپنی کرنا ہو. اچھا, یہ ذرا سا ٹیکنیکل تھا اس لیے ذرا وقت لگا. تو میں پہلے آج کا وہ جو آج کی بات ہوئی وہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر آج کا آرڈر. The Attorney General of Pakistan has concluded his submissions in support of the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, within brackets the Act. Learned Mr. Hassan Irfan Khan for the petitioner and constitutional petition number 19/2023. Learned Mr. Mohammad Ikram Chaudhary for the constitution petition number 20 of 23. And learned Mr. Abid S. Zubairi, President of the Supreme Court Bar Association, exercised their right of reply and were heard. These petitions were heard by the full court on 18 September, 3rd, 9th, 10th and 10th October 2023 and are today disposed of in terms of the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10 to 5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution
and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhail, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, the right of appeal retrospectively is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we tried to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much, and members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now well-deserved rest, I believe. Okay. Thank you. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस फुल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10-5 से है और फैसला यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? जी देखें, कुछ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी ये फैसला, और उसकी वजह ये थी कि चूंकि लाइव कवरेज हो रही थी और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आ रही थी, तो अंदाजा यही था कि मेजॉरिटी का फैसला इसके हक में होगा कि ये कानून दुरुस्त है। और अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो कानून में तो कोई मसला नहीं था। सारे कहते थे कि अपील भी होनी चाहिए एक अदालत के फैसले के खिलाफ, ये भी अच्छी बात है। साथ ये भी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब अकेले ना फैसला करें, उनके साथ उनके 2 जज साहिबान भी बैठें। लेकिन इशू ये था कि क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है कि नहीं, जिस तरीके से ये कानून बनाया गया, क्या ये आईनी तरमीम होनी चाहिए थी या वो कानून के जरिए हो सकती है, ये इशू था। इस पे डिबेट हम सुनते रहे, लेकिन मेजॉरिटी का यही ख्याल था और वो अब वाज़ेह हो गया है इस फैसले के बाद कि मेजॉरिटी की राय में ये आम कानून के जरिए भी ये तब्दीली लाई जा सकती है। तो ये अब फैसला आ गया है और यकीनी तौर पे अगर कोई इस फैसले के खिलाफ किसी कानून को इस्तेमाल करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये फुल कोर्ट का फैसला था। तो अब ये ऑलमोस्ट फाइनल फैसला हो गया है, इसके खिलाफ अब कोई मजीद कार्रवाई नहीं गुंजाइश लगती मुझे। बैरिस्टर साहब, समाअत के दौरान ये भी इस बात की भी बात हुई कि पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम रखना चाहिए या फिर वो जो काम करे उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, जिस पे बारहा यहां से भी बात की गई, सुप्रीम कोर्ट की भी से भी बात की गई कि तमाम तर इदारों की जो इज्जत है वो बराबर है। तो इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि ये चीज भी बरकरार रहेगी? जी देखें, मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो कोई शक नहीं है। कानून और आइन भी ये कहता है पूरी दुनिया का कि पार्लियामेंट एक तरह से सुप्रीम होता है। बल्कि अगर आप इसकी कैटेगरीज देखें तो सबसे सुप्रीम जो है वो तो आइन है, आइन के ताबे है पार्लियामेंट, और उसके ताबे है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आइन के अंदर इजाजत दी गई है पार्लियामेंट को कि वो कानून साजी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कानून साजी कर सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानते हुए ये इतराफ किया है इस चीज का कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंडिकेट जरूरी है करना, और मैं इसको वजाहत कर दूं कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार नहीं है कि आइन के खिलाफ कोई बात कर दे। पार्लियामेंट ने भी आइन के तहत रहते हुए बात करनी है, कानून साजी करनी है। सिर्फ ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आइन ने भी तब्दील करनी है तो फिर पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से वो कर सकता है, लेकिन आम कानून के जरिए आइन को नहीं कर सकता। तो ये हायरार्की मेरा ख्याल है, ये जो स्टेजेस हैं ये अब बड़ी वेल एस्टैब्लिश हो गई हैं इस जजमेंट के बाद कि सबसे ऊपर आइन, फिर पार्लियामेंट, और उसके तहत फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है कि कौन सा कानून जो है
وہ آئین کے مطابق ہے اور کون سا قانون آئین کے مطابق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قانون آئین کے مطابق ہوگا تو پھر سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. یہ اس ججمنٹ کے بعد یہ اب وضاحت مزید ہو گئی. ٹھیک ہے. اور علی ظفر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اگر اس کا پولیٹیکل سائڈ دیکھیں, پی ڈی ایم اس کو پاس کرتے ہوئے گئی تھی جو گورنمنٹ تھی, تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کو, خاص طور پہ نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھیں, فائدہ تو ہوگا سیاسی طور پہ, اور فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ جو کیسز تھے جو کہ ختم ہو چکے تھے, فائنل ہو چکے تھے, اب وہ کیسز کھولنے کی کوشش کی جائے گی اس قانون کے تحت. وہ دوبارہ سے ان کو ایک طرح سے اپیل کے فورم پہ, لارجر بینچ پہ ڈالا جائے گا. تو یہ یا کوشش کی جائے گی کم از کم. تو یہ کیونکہ یہ ایک سیاسی ایکٹ تھا, قانون پاس کیا گیا تھا, اس کا سیاسی کچھ پارٹیز نے فائدہ لینا تھا, تو اب وہ اس کا فائدہ شاید لے سکیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اس طرح کے قوانین آئے تھے. ایک قانون کو تو کلعدم قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ اس کو ڈائریکٹلی آئین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن یہ جو دوسرا قانون تھا اس کو اس وقت جو اب ویلڈ کر دیا گیا ہے, اس کے تحت بھی پاور آف اپیل دے دی گئی ہے کہ جتنے کیسز تھے پہلے, جتنے کیسز تھے ان کو اب اپیل کے اندر دوبارہ سے دیکھا جا سکتا ہے, جو آرٹیکل 184(3) کے تحت ڈیسائیڈ ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے وہ سارے کیسز جس کی ہم پہلے بات کرتے رہے جو مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف تھے, وہ اب اس میں گنجائش نظر آتی ہے کہ وہ دوبارہ سے چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہمیں جوائن کریں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب. عرفان صاحب, 10-5 کے تناسب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ عرفان قادر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ اشتر اور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اشتر صاحب آپ بتائیے, آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ برائے مہربانی ہم مزید بات بھی کریں گے. اہم خبر, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ 10-5 سے ہے اور جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر کی جانب سے اختلافی نوٹ لکھا گیا. جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید کا بھی اختلافی نوٹ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ 10-5 کی نسبت کے اکثریتی فیصلے سے ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے. فل کورٹ کے 10 ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا, 5 نے مخالفت کی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ تھا. By majority of 10-5, within parentheses, Justice Ejaz ul-Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. ہمارے ساتھ اشتر اور صاحب صاحب موجود ہیں. اشتر صاحب اب بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ تمام درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف. یہ خوش آئند فیصلہ ہے کیونکہ یہ نہ صرف بار ایسوسیشنز کا بلکہ تمام جو سیریس مائنڈڈ لوگ ہیں ان سب کا متفقہ مطالبہ تھا کہ 184(3) کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جس فیصلے کے خلاف اپیل کا رائٹ ہی نہ ہو وہ کیسے انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوگا. تو یہ بارہا پہلے بھی بات ہو چکی تھی اور ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ نہیں سپریم کورٹ اس سے ناراض ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز اس بات سے ناراض بھی ہو گئے کہ یہ کیا ہے, اور اس کو انہوں نے اس قانون کو انہوں نے معطل کر دیا جو ان پریسیڈنٹڈ ہے. قوانین جو ہیں ان کو پارلیمنٹ جب پاس کر دے تو ان کو اس طریقے سے معطل نہیں کیا جاتا, اور یہاں پہ تو اس طریقے سے کیا گیا کہ اس کی نوٹیفیکیشن بھی روک دی گئی تھی. تو جو فیصلہ ہے میرے نزدیک خوش آئند ہے. نمبر 2, اس کے اندر پارلیمنٹ کی سپریمیسی
جو ایک بہت عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو آپ نے تابع کر دیا ہے ان الیکٹڈ لوگوں کے فیصلوں سے، اس کا بھی فیصلہ آ گیا کہ آئندہ جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ کی نہ امپیوٹ کریں گے کہ اس نے کوئی غلط کیا، نہ یہ کہا جا سکتا ہے، نہ کہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے یہ ایک دورس فیصلہ ہے، اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی ورکنگ کے اوپر ایک پازیٹیو بات ہوگی۔ یہ ایک رائٹ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اشتر صاحب اب ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب موجود ہیں۔ عرفان صاحب بتائیے کیسے دیکھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے؟ عرفان صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ اچھا اشتر صاحب، یہ 5 سماعتیں اس کی ہوئیں، ان تمام اور خاص طور پہ یہ اس حوالے سے بھی بہت تاریخی تھا کہ پہلی مرتبہ اس کو ایئر کیا گیا، بہت سارے لوگوں نے پہلی مرتبہ کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھی۔ اس کا پولیٹیکل سائڈ اشتر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہو از گوئنگ ٹو گین ا لاٹ فرام دس؟ ہم مزید بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم خبر، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 10-5 سے ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کی جانب سے اختلافی نوٹ لکھا گیا، اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ایکٹ کی ماضی سے اطلاق کی شک 8-7 سے مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے ایکٹ کی ماضی سے اطلاق کی شک 8-7 سے مسترد کر دی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دی ہے۔ عرفان قادر صاحب بتائیے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی بائی اینڈ لارج فیصلہ درست ہے، گو کہ اس کے ایک حصے سے میں نہیں ایگری کرتا، اس کے بارے میں میرے ضرور تحفظ آتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج فیصلہ اچھا ہے، صحیح ہے۔ اس میں جو 3 ججز کی کمیٹی بنائی گئی تھی بینچز ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے بینچ بنایا جائے گا سپریم کورٹ کا، اس کو انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا ہے، اپیل کو بھی انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا ہے، باقی جو پروویژنز ہیں لائر اب اپنی چوائس کا رکھ سکتے ہیں اس کو بھی اپ ہولڈ کیا ہے۔ انٹرم ایپلیکیشنز کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ود ان اے سرٹن ٹائم سپریم کورٹ میں ضروری ہوگا ان کو لگانا، تو یہ سارے اچھے پروویژنز تھے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ مستحکم ہوگی۔ اچھا عرفان صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایکٹ کی ماضی سے اطلاق کی شک جو ہے وہ 8-7 سے مسترد کر دی ہے، لیگلی ہمیں سمجھائیے گا اس چیز کو؟ ہاں، اس میں کچھ ججز کا یہ خیال تھا کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ اس میں ود ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اپیل شاید نہیں پرووائڈ کر سکتے، گو کہ میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ابھی چونکہ ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں آیا تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، بیکاز میں تو اس میں یہی سمجھا سکتا ہوں کہ اپیل چونکہ رائٹ پہلے نہیں تھی، اور یہ بیسک پرنسپل ہے لا کا، یو بی جا سیویر میڈیم، کہ جہاں بھی کسی سے زیادتی ہوتی ہے تو اس کی ریمیڈی ضرور ہونی چاہیے، اور وہی ایک ریمیڈی پارلیمان نے دی تھی، تو بہتر ہوتا کہ اگر اس ریمیڈی کو رہنے دیتے، ود ریٹروسپیکٹیوٹی رہنے دیتے، کیونکہ کیسز زیادہ نہیں تھے اس طرح کے، لیکن کچھ ججز کا غالباً خیال تھا کہ کیسز زیادہ ہیں، تو یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل قسم کا فیصلہ آیا ہے۔ صرف اس ایسپیکٹ میں اوور آل فیصلہ اچھا ہے ان کا۔ یعنی کہ عرفان صاحب اس کو کیا اس طرح سمجھا جائے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ جب یہ فیصلہ سنائے گا، یعنی آج سے نافذ العمل ہے، اس سے پہلے والے کیسز جو ہیں وہ ٹیک اپ نہیں کیے جا سکتے؟ غالباً یہی ہے نا کہ اپیل ان کیسز میں اب فائل نہیں ہو سکتی جو کہ اس فیصلے کے آنے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو چکے۔ ٹھیک ہے، اور عرفان قادر صاحب یہ بتائیے کہ اس تمام تر سماعت میں جتنے بھی ریمارکس آئے اور جتنا بھی استفسار کیا گیا، اس میں ایک چیز تھی کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہوئی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی سپریمیسی along with پارلیمنٹ، along with سپریم کورٹ زیادہ مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس میں سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کی بات ہی نہیں تھی، پارلیمنٹ نے تو سپریم کورٹ کو امپاور کیا۔ وہ جو ججز جو کہہ رہے تھے سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہو جائے گی یا سپریم کورٹ جو ہے وہ سبجوگیٹ ہو جائے گا، ان کے سارے سوالات جو ہیں وہ لیگلی ارریلیونٹ تھے، ان کے کانسیپٹ میرے نزدیک کلیئر نہیں تھے، اور اسی لیے میجورٹی نے بائی 10-5 یہ فیصلہ دیا
کہ یہ جو پارلیمان نے جو قانون بنایا ہے یہ بالکل ٹھیک بنایا ہے، اور کسی طرح سے بھی پارلیمان نے سپریم کورٹ کی ڈومین نے انکروچ اپون نہیں کیا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں کسی قسم کی مداخلت پارلیمان نے نہیں کی، بلکہ سپریم کورٹ کو مضبوط کیا ہے، سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے، اور یہی میجورٹی ویو بھی ہے۔ عرفان قادری صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ سپریم کورٹ کو بھی امپائر کیا، اس کو بھی جو ہے مزید تقویت طاقت بخشی ہے، جب بہت سارے ججز کی جانب سے جن کا اختلافی نوٹ بھی آ رہا ہے ان کی جانب سے اس بات پہ کافی زیادہ جو ہے استفسار کیا گیا تھا کہ کیا یہ مداخلت نہیں ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ وہ ججز جو تھے وہ اس لیے بار بار اس طرف باتیں کر رہے تھے کہ ان کے خلاف میڈیا میں بہت آوازیں اٹھی تھیں کہ وہ ہم خیال ججز ہیں، اور ان کے خلاف یہ بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے غلط سسپینڈ کیا ہے اس قانون کو، اور اس طرح سے قانون کو ان اینٹیسپیشن سسپینڈ کرنا اس کی نظیر بھی کہیں نہیں تھی، تو غالباً ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ خاموش رہتے، بلکہ وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، گو کہ غلط کوشش کر رہے تھے، ان کو نہیں ایسی کوشش کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس میں بہت وقت کا ضیاع ہوا ہے، لیکن بہرکیف جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، ایٹ لیسٹ اب ان کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے ان ججز کے جو اس طرف سوچ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ہم بات کریں گے جہانگیر جدون صاحب سے۔ جہانگیر صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے تمام تر دائر درخواستیں مسترد کر دی گئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس وقت میں نے تو کافی پہلے بھی چینل پہ یہ اپنی اوپینین دی تھی، اس کو ذرا جلدی میں بنا دیا گیا تھا اور مکمل طور پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اس کے اندر جو حکم تھے ان کو دور نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ بینچ کی کمپوزیشن پہ تو کافی لوگوں کا یہ کنسنسس تھا کہ بینچ کی کمپوزیشن جو ہے جب ایک جج صاحب کرتے ہیں تو وہ ایبسولوٹ پاور ان کے پاس ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا مطلب کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اس میں صرف آبجیکشن جو تھا مینلی لوگوں کا وہ اپیل پہ تھا کہ ایک تو ریٹروسپیکٹو افیکٹ انہوں نے دیا ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ڈالی تھی کہ کب سے جو ہے کہ سائڈ ہو گیا، 1970 سے 1973 سے 1980 سے اس وقت سے بندہ، اور اسی لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے لیے یا اپنے جہانگیر ترین کے لیے بنایا گیا ہے، تو ان چیزوں کو سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ اب رائٹ آف اپیل جو ہے وہ 184(3) کے تحت، اور یہ کنسنسس تھا پورے پاکستان کے اندر کہ ایک بندے کا اگر کیس ڈائریکٹ آتا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو اس کو رائٹ آف اپیل تو ہونا چاہیے نا۔ اب باقی چیزوں میں دیکھیں، ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے، پھر آگے سیشن میں جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو ایک بندے کا اگر آپ نے سو موٹو لے لیا یا ڈائریکٹ اس میں 184(3) میں آ گیا تو پھر تو کوئی اس کا پاس حل ہی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ اچھا فیصلہ ہے، بہت لینڈ مارک ججمنٹ آئے گی کہ اب اپیل بھی ہو سکے گی، وہ آگے پروسپیکٹو ہو سکے گی، یعنی کہ ایکٹ آنے کے بعد جو 184(3) کی کاروائی کی اس کے خلاف اپیل ہوگی۔ پچھلا جو تھا وہ انہوں نے نہیں الاؤ کیا، تو بینچ کی کمپوزیشن کو بھی الاؤ کر دیا کہ یہ 3 بندے بینچ بنائیں گے، اس سے میرے حال میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہو جائے گی۔ جہانگیر صاحب، ایک چیز اور، اس میں سپریم کورٹ نے ایکٹ کی ماضی سے اطلاق کی شیک جو مسترد کی ہے 8/7 سے، اس کو آپ سمجھا سکیں گے ہمیں ذرا؟ یہ تھا نا، انہوں نے جب رائٹ آف اپیل دیا تھا تو انہوں نے کہا، میں ابھی یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں مینشن کی تھی کہ یہ والی جو شیک ہے یہ کس تاریخ سے لاگو ہوگی، انہوں نے کہا جی ریٹروسپیکٹو افیکٹ، تو اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ 1980 سے لاگو ہوگی، 90 سے لاگو ہوگی، انہوں نے کہ ان کے پچھلے اوپنلی جتنے بھی کیس ہوئے تھے ان کو رائٹ دے دیا تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ نے اس رائٹ کو کلوز کر دیا ہے کہ جو فیصلے 184(3) کے اس ایکٹ کے آنے کے بعد ہوں گے وہ اپیل کر سکیں گے، جو پہلے آ چکے ہیں فیصلے وہ اپیل نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی کہ یہ 184(3) کے بعد یہ نافذ العمل ہوگا، اس سے پہلے کے جتنے بھی ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب آپ کا، اور اہم فیصلہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو گیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز موجود ہیں۔ راجہ محسن اعجاز، 5 سماعتوں پہ مشتمل یہ تاریخی جو ہے سماعتیں ہوئیں، پہلی مرتبہ آن ایئر انہیں دکھایا گیا اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہے، بتائیے ذرا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے طویل سماعتوں کے بعد یہ اب فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس فل کورٹ نے 5 سماعتیں کی اس کیس کی، اور اس سے پہلے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں بھی 8 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی 5 ہی سماعتیں کی تھی، تو کل 10 سماعتیں ہوئیں، 5 سماعتیں لارجر بینچ نے کی جبکہ 5 ہی سماعتیں فل کورٹ نے کی۔ ایک میراتھن قسم کی سماعتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی یہ خاصا اہم تھا کہ سپریم کورٹ آج کے بعد چلے گی کیسے، اس کا فیصلہ اس کیس کے ساتھ ہی منسلک تھا، اور
اس کے ساتھ ساتھ براہ راست دکھایا گیا عدالتی کارروائی کو سرکاری ٹیلی ویژن پر بھی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے فل کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں پڑھ کر سنایا اور انہوں نے اس قانون کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں انہیں اکثریت سے مسترد کر دیا. اس فیصلے کا تناسب 10-5 سے ہے. 10 ججز نے اس قانون کے حق میں جبکہ 5 نے اس کی مخالفت کی اور درخواستیں جو ہیں وہ 5 ججز نے جو ہے وہ منظور کی اور جو 10 ججز تھے انہوں نے درخواستیں مسترد کر دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو قانون تھا اس کے حق میں فیصلہ دیا. ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عطر من اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر ان 10 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے ان درخواستوں کے خلاف فیصلہ دیا اور اس قانون کے حق میں فیصلہ دیا. جبکہ 5 ججز نے ان درخواستوں کے حق میں اور قانون کے خلاف فیصلہ دیا, جن میں جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس عائشہ ملک ان ججز میں شامل ہیں اور جسٹس شاہد وحید بھی ان 5 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے درخواستوں کے حق میں اور اس قانون کے خلاف فیصلہ دیا. تاہم اس فیصلے میں جو اپیل کا جہاں تک معاملہ تھا اسے 8-7 سے مسترد کیا گیا اور کالعدم قرار دے دیا گیا کہ ماضی سے جو اپیلوں کا حق دیا گیا اس کا اطلاق ہوگا. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اب باقاعدہ اس کا نفاذ ہو گیا ہے. اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جو یہ مختصر فیصلہ کمرہ عدالت میں سنایا گیا, چیف جسٹس نے اپنے جو فیصلہ سناتے وقت جو ان کے مختصر ریمارکس تھے اس میں بھی یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیونکہ بہت ٹیکنیکل تھا, ابھی مختصر فیصلہ سنایا جا رہا ہے. جو تحریری اور تفصیلی فیصلہ ہے اور جو ریزنز ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی. اور اس قانون کے تحت اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بینچز کی تشکیل ہے, جو مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ ہے, وہ اب ایک 3 رکنی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے جس میں چیف جسٹس جو کہ سب سے سینئر جج ہوتے ہیں, اس کے بعد سینئر پیونی جج جو یہاں پہ اس وقت جسٹس سردار طارق مسعود ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی پہ جج شامل ہیں جسٹس اعجاز الحسن. اب یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچز کی تشکیل سمیت جو مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملات ہیں ان معاملات کو دیکھے گی اور یہ 3 رکنی کمیٹی تمام جو معاملات ہیں یہ چلائے گی. جو گزشتہ حکومت تھی پی ڈی ایم حکومت, اس کے دور میں یہ قانون سازی کی گئی تھی پارلیمنٹ میں اور تاہم اس کے بعد مختلف درخواستیں دائر کی گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس کے بعد سابقہ چیف جسٹس کے دور میں ایک 8 رکنی لارجر بینچ نے اس قانون کے خلاف حکم امتناع دے دیا تھا اور اس حکم امتناع کے بعد سے یہ قانون معطل تھا, اس پر عمل درآمد. تاہم آج اب ان درخواستوں پر فیصلہ ہو گیا ہے اور اب سے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے اور اب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقدمات اور بینچز کی تشکیل سے متعلقہ معاملات ہیں یہ 3 رکنی کمیٹی دیکھے گی. ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں. مہر صاحبہ, کیسے دیکھتی ہیں اس ڈیسیجن کو, خاص طور پہ پولیٹیکلی اب سچویشن کیا بننے جا رہی ہے؟ ایک تو 10-5 سے یہ فیصلہ آیا, دوسرا اپیل کا حق بھی جو ہے وہ اب ریٹین ہو گیا ہے, بٹ جو اس میں سب سے عام چیز ہے وہ یہ کہ جو ماضی کا اطلاق ہے وہ جو ہے نہیں ہوگا, اس کو 8-7 سے مسترد کیا گیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ان سب چیزوں کو؟ جی, مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ جو تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور ایک فل کورٹ کے ذریعے پہنچا ہے. تو یہ تو پہلا قدم تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, جس کو سراہنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ابہام نہیں بچا اور کوئی سوال نہیں اٹھیں گے اس حوالے سے جو ہم پچھلے 1-2 سال سے سنتے آ رہے ہیں, بائس ججز کا یا کون کیا مائنڈ رکھتا ہے, اور یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے پبلک ڈومین میں. تو سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے جو فل کورٹ بنایا تو ایک کنٹروورسی تو لے ٹو ریسٹ کر دی, جو زبردست بات ہے. ایک فل کورٹ میں آپ کو سپریم کورٹ نے اپنی پوری اسٹرینتھ سے ایکٹ کی خلاف درخواستوں کو 10-5 سے نمٹایا ہے اور بہترین یہ عمل ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثریت 10 جج صاحبان کی اس ایکٹ کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے. پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی کا وہ کہ
اگر اس کو تصور بھی کیا جائے کہ وہ انٹرفیئرنس تو نہیں ہو رہی ایک اور ادارے میں، اس سے قطع نظر اس کو تفصیلی بحث کے بعد انہوں نے اپہولڈ کیا ہے. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہو گئی. دوسرا دیکھیں، بہت سے اہم ترین کیسز ہیں جو ابھی پائپ لائن میں تھے، سنے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ وہ ایشو تھا جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایز سینئر پیونی جج بھی جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے باہر رہے، بینچز کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ ان کا نظریاتی اختلاف تھا اس حوالے سے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا 184(3) کے تحت مقدمات کیسے سنے جائیں گے، بینچز فارمولیٹ کیسے ہوں گے، تب تک میں ان بینچز میں نہیں بیٹھوں گا. اور اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا جسٹس بندیال نے. تو یہ بہت دیر سے ایک لیگنگ کیس تھا. تو یہ بھی بڑی زبردست بات ہوگی کہ فائنلی اب اختتام کو پہنچے اور بڑے اہم ترین ایشوز جو پائپ لائن میں وہ ایڈریس ہوں گے، انکلوڈنگ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو سنوائی ہونی ہے، الیکشن بر وقت ہونے کے حوالے سے جو سنوائی ہونی ہے. تو اصل تو اب یہ کام ہے جو اب ایڈریس ہوں گے. اب آپ دیکھیں ابھی ایک جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں نیکسٹ اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، مگر 2 سینئر ترین ججز جو آگے مستقبل میں فیوچر میں آپ کے چیف جسٹس بنیں گے، انکلوڈنگ جسٹس یحییٰ افریدی، انکلوڈنگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے اس ایکٹ کو اپ ہولڈ کیا ہے، برقرار رکھا ہے. انہوں نے ولنگلی جو اپنا اختیار ہے ایز ماسٹر آف روسٹر اس کو بیسکلی ڈائلیوٹ کیا ہے ٹو بی شیئرڈ ود ادر 2 سینئر ججز، ایک سینئر پیونی جج اور پھر سینئر ترین جو تیسرا جج ہوگا اس حوالے سے. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خوش اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی سپریم کورٹ کی مکمل دانش کو مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ یہ فیصلہ ہے جس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ اپیل کے حق کے حوالے سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ریویو فائل ہو سکتا ہے، بٹ کیونکہ دیکھیں یہ فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا ابھی، تو ریویو کس صورت میں ہوگا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ چیف جسٹس نے آج یہ بھی کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے فل کورٹ بنایا، مگر پر وقت کسی بھی میرے کولیگ نے، کسی بھی سینئر جج نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا، تو اس لیے ہم نے فل کورٹ سارے جج صاحبان کو بٹھا دیا. مگر اگر اس کا بھی ادھر بھی تو دیکھیں نا، وہ پٹیشنرز ہیں جن کا بیسکلی پٹیشن جو ہے رد کر دی گئی ہیں، تو ان کو اگر ریویو کا حق ملنا تھا تو وہ تو اب نہیں مل سکتا بیکاز پورا فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا. مگر ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز اگر آپ دیکھیں تو ان کی نیت صحیح تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ کنٹروورشل نہ ہو، مکمل سپریم کورٹ کی اس کے پیچھے دانش ہو، اسٹرینتھ ہو، اس کے پیچھے ان کا وزڈم ہو، کہ جو آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. تو میرے نزدیک تو بڑا زبردست فیصلہ ہے، اور جو طریقہ ہے فیصلے کا وہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں پوری بحث آپ نے دیکھا سماعت کی تھرو آؤٹ یہ رہی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دروازے کے تھرو لیجسلیشن کیا ہوئی ہے، سوال اس پہ اٹھ رہا تھا کہ کیا یہ کی جا سکتی تھی. سو فار ٹائمز ان اینڈنگ آپ کسی بھی سینئر لائر سے پاکستان کے طول عرض میں بات کر لیں، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں. ایز یو ہیو سیڈ اٹ، مہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اب نافذ ہو گیا ہے، بتائیے کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیسیجن کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ہم سب پہ بائنڈنگ ہے جی. انہوں نے اس کو اپہولڈ کیا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. نیچرلی وہ اکثریت نے کہا نہیں وہ کر سکتی ہے، نیچرلی ان کے رولز تھے. اب ان کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس بھی چلا گیا، وہ سپریم کورٹ کے اب رولز بنا سکتی ہے پریکٹس اور پروسیجر کے بارے میں. وقت ہی بتائے گا کہ اس کا کیا اثر ہوگا بعد میں، کس طرح سے اب ان کے رولز کو پھر بھی جب ان کا دل چاہے گا وہ بدل سکیں گے قانون سازی کے تحت سمپل میجورٹی سے. اب یہ جو چیز اپیل کا بھی انہوں نے اختیار انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ ہمیشہ سے ہماری یہی تھی کہ اپیل کا اختیار ہونا چاہیے 184 میں. صرف ہمارا جو اختلاف تھا اس قانون سے میرا وہ یہ تھا کہ جی اس کو ایک آئینی ترمیم کے تھرو انٹروڈیوس کرنا چاہیے، نہ کہ ایک سمپل میجورٹی سے جو قانون سازی ہوتی ہے، جو نارمل قانون سازی ہوتی ہے. وہ بات بھی اکثریت نے نہیں مانی. لیکن جو بڑی بات جو ہماری مانی گئی ہے وہ اکثریت سے، وہ بھی 8-7 سے آپ دیکھا ہوگا کہ اس لا کو ریٹروسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی پیریڈ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں. یہ لاگو ہو رہا تھا 1973 سے. کوئی بھی پرانا کوئی کیس تھا اس کو کھول دیا جاتا، اس میں اپیل کا ودن 30 دن کے اندر اپیل کر سکتے تھے. وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے. کورٹ نے اس بات کو، اکثریت نے اس بات کو مانا کہ جی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ پرانے کیسز کو کھول لیں، جس کی وجہ سے جس کے لیے یہ قانون سازی ہوئی تھی کچھ کیسوں کو کھلوانے کے لیے. آج میں سمجھتا ہوں وہ ایک دروازہ ابھی فی الحال سپریم کورٹ نے بند کر دیا، اور اس کی اپیل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ 15 جج سنتے تھے. اچھا عابد صاحب، بہت ہی اہم اس میں ریمارکس بھی آئے. ایک چیز یہ کہ ڈو یو تھنک کہ اس میں ایک ہائی لیول پہ پاور کو ڈائلیوٹ کیا گیا، کیونکہ اس میں ریکارڈنگ کا ذکر کیا گیا، اسٹیل ملز کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا گیا کہ ان کیسز پہ سو موٹا لیا گیا جس سے بڑی تباہی ہوئی پاکستان کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ پاور جو ہاتھ میں تھی اس کو ڈائلیوٹ کرنا اٹس اے بگ تھنگ؟
دیکھیے اب دیکھیں نا وقت کے بعد اب بعد میں پھر آپ سارے کیسز دیکھیں. اس وقت سپریم کورٹ کی اکثریت میجورٹی بینچ نے ایک فیصلہ کیا کہ جی اس سے ملک تباہ ہو گیا, کیا ہوا. دیکھیں اس وقت کوئی ایسی چیز ہوگی کورٹ کے سامنے, چیزیں ہوں گی. اب اس بات پہ کم از کم وہ کیسز جو بھی کہا گیا انہوں نے وہ کیس کھل نہیں سکتے. اب اگر یہی بات تھی تو پھر کیس وہ بھی کھول دینے چاہیے تھے نا, کہ مطلب کہ وہ جو اسٹیل مل کا کیس تھا یا ریکارڈنگ کا تھا یا XYZ تھا, یہ کیسز وہ کچھ سپریم اکثریت نے نہیں ایگری کیا نا کہ جی وہ کیس ہو گئے, وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا, اس کو نہیں کھول سکتے آپ. اور پہلی بات انہوں نے 9/6 سے یہ بات کہی, انہوں نے 9/6 سے کہ پروسپیکٹو افیکٹ ہوگا اس قانون, یعنی 21 تاریخ کو جب بل سائن ہوا تھا اور یہ قانون بنا تھا اس دن سے یہ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے, عابد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے مہر بخاری صاحبہ سے بھی. مہر صاحبہ یہی سوال اگر میں آپ سے دہرانا چاہوں, اسٹیل ملز کی بات کی گئی, ریکوڈک کی بات کی گئی, اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ ان فیصلوں سے پاکستان کا بڑا نقصان ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے پاور ڈیولیوشن جو کی گئی ہے, جو طاقت کو اپنے ہاتھ سے آگے بڑھایا گیا ہے اور مزید لوگوں تک یہ پہنچایا گیا ہے, یہ ایک بڑی بات تھی؟ مزید لوگوں تک پہنچانے والی منطق تو مجھے نہیں سمجھ آتی فرینکلی. بیسکلی ہم نے تاریخ میں ہمیشہ دیکھا ہے جو بھی کرسی اقتدار میں ہوتا ہے یا کسی بھی تکڑی کرسی میں ہوتا ہے, وہ اپنا اختیار, اپنا پاور, اپنا کنٹرول جو ہے اس کو ڈائلوٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بار بار اس بات کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہے, قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ نے یہ اچھی نیت سے کیا ہے, اور یہ بھی کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری از خود اور صرف اپنے پاس محدود نہیں رکھنا چاہتے. تو یہ ماسٹر آف روسٹر کے ساتھ دیکھیں نا, یہ بینچ کس نے بنانا ہے اور یہ ماسٹر آف روسٹر کا بھی کوئی ذکر آئین میں نہیں ہے. تو اسی لیے یہ بحث بھی طویل تر ہوئی تھی. تو انہوں نے از خود بھی اس کو ڈائلوٹ کرنا بہتر سمجھا, مستقبل کے 2 چیف جسٹسز نے بھی اس کو بہتر سمجھا. ایک چیف جسٹس جس کا میں نے آپ کو کہا جسٹس اعجاز الحسن صاحب, انہوں نے بہرحال یہ نہیں صحیح سمجھا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ذہن میں رکھیے کہ ان الیکٹڈ 17 ججز کس طرح ایک عوام کے نمائندوں کے اوپر ترجیح حاصل کر سکتے ہیں, ایک ملک کی اجتماعی دانش کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں. یہ سوال بار بار اٹھا ہے. ابھی حال ہی میں جسٹس منظور علی شاہ نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, اس کے بعد یہ پوائنٹ پھر عدالت کے اندر بار بار اٹھا. ڈکٹیٹرز کے اوپر تبصرہ ہوا کہ کس طرح مطلق العنان ڈکٹیٹرز ادھر آتے ہیں اور ایک جنبش قلم سے اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں, کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. نہیں نا, وہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جسٹس افتخار چودھری سمیت کئی ایسی جوڈیشل ایکٹیویزم کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, یا کئی ایسے چیف جسٹس دیکھے ہیں جنہوں نے ٹریس پاس کیا ہے ان حدود کے اندر کہ جدھر سے وہ واپس آنا بھی مشکل ہو گیا. اور پھر میں آپ کو گنوا کے دے سکتی ہوں شاید ایسے اتنے زیادہ سو موٹو کیسز جو کبھی اپنے اختتام کو پہنچے ہی نہیں, کبھی کسی بھی, یہ تو الگ بات ہوگی کہ ایک اچھے اینڈ تک پہنچے یا کسی بینیفیشل عوامی مفاد کے حل کی صورت ہمیں ان کا فیصلہ دکھائی دیا, وہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہوئے, ان کا کبھی کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا. اور چند جو ہم نے دیکھے ان کے نقصان ہی بھگتنا پڑے عوام کو, جس طرح کوٹ بھی ہوا ہے اعلیٰ عدالت کے اندر ریکارڈنگ سمیت. تو یہ بہرحال بڑے اہم ایشوز اس دفعہ اٹھائے گئے ہیں اور بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ خود سپرسیڈ نہیں کرتا اپنے اختیارات کو. جس طرح میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی زبیری صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ بہت دیر سے, کئی دہائیوں سے یہ بحث پاکستان کے اندر چھڑی ہوئی ہے اور ملک میں کوئی بھی ایسا سینئر یا اپنی پائی کا یا اپنا وزن رکھنے والا آپ کو وکیل نہیں ملے گا جو یہ نہ کہتا کہ یہ روس کے اندر ترامیم جو ہیں یہ ان کی اشد ضرورت ہے. اور یہ بار بار آوازیں اٹھی ہیں کہ نظر ثانی ہونی چاہیے, ان ترامیم کو دیکھنا چاہیے. آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی کہ سپریم کورٹ اپنے رولز میں ترامیم اور تبدیلی خود کر لیتی, خود بیٹھ جاتے تمام تر جج صاحبان, مگر کیونکہ ایسا نہیں ہوا, ایٹ ایئرز ایٹ اے اسٹریچ ایسا نہیں ہوا, تو فائنلی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے کہ آپ یہ دیکھیں نا, دس از ڈیبیٹیبل کہ کس نیت سے پی ٹی ایم نے کیا تھا, وہ کیا چاہ رہے تھے, وہ کس سچویشن میں تھے, مگر بڑا اعلیٰ ضرب دکھایا چیف جسٹس پاکستان نے اور 10 سپریم کورٹ کے ججز نے جو نیتوں کے اندر نہیں پڑ رہے. انہوں نے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ جناب والا یہ ایکٹ ضرور جو ہے. اچھا مہر صاحب, اس کے پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آپ سے سوال ضرور کرنا ہے, لیکن اس وقت ہم گفتگو کرنا چاہیں گے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق صاحب, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے وہ اب نافذ العمل کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف دائر تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیسیجن کو سر؟ دیکھیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے اور ہماری جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا کیس ہوگا جہاں پہ کہ سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ پروسیجر اتنے زبردست چینجز لائے گئے ہیں. ابھی تک جو سسٹم سپریم کورٹ کا تھا اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس آپ کی کمپلیٹ پاورز ہوتی تھی
کہ وہ سپریم کورٹ کو جس طریقے سے چاہیں چلاتے تھے، بینچز نامنیٹ کرنا، سب کچھ کرنا، اس کے فائدے بھی تھے، نقصانات بھی تھے۔ فائدے یہ تھے کہ پھر اس میں کوئی تفرقات نہیں پیدا ہوتے تھے اور معاملے صحیح طریقے سے چلتے تھے، اور نقصانات یہ تھے کہ اگر چیف جسٹس چاہیں تو وہ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے ایسے بھی فیصلے کر دیں جو کہ شاید انسانی حقوق کے خلاف ہو، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کا توڑ یہ پیدا کیا ہے اس ایکٹ نے۔ اب اس ایکٹ کی وجہ سے جو چینجز آئیں گے وہ تو اس کے اثرات تو بعد میں ہی پتہ چلیں گے، لیکن ایک چیز جو اس ایکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ میرے خیال میں آئندہ کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ ایک رستہ نکل آیا جس سے کہ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی آئین میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آئندہ کے لیے صحیح نہ ہو، چونکہ آئین ہمیشہ سیکروسینکٹ ہوتا ہے، اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے تاکہ کوئی آئین کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ لیکن اگر آئین کو ڈسٹرب کرنے کا طریقہ آسان ہو جائے تو پھر جو چاہے اپنی مرضی سے آئین میں چینجز لا سکتا ہے اور پھر ملک کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جسٹس ڈائٹ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کی اہم خبر اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 10-5 سے یہ فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ریمارکس ہیں۔ مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہر صاحبہ، یور کنکلوڈنگ ریمارکس آن اٹ، اس کو اب جیسے کہ شائق عثمانی صاحب نے ایک یہ ریمارک ضرور دیا ہے کہ اس سے ایک راستہ کھل گیا ہے، کیا یہ راستہ جو کھلا ہے اس سے پارلیمنٹ آگے جا کے بھی اس طرح کی کوئی مزید ترامیم، مزید نئے قوانین یا مزید کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں، راستہ بالکل کھل گیا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی چیف جسٹس نے بھی آج کہا کہ ایسا ہم کچھ نہیں کہنا بھی چاہتے یا کرنا بھی چاہتے کہ جو بعد میں وی ول ہیو ٹو فیس دی ریپریکشن۔ تو یقیناً یہ دروازہ کھل چکا ہے، جب دل کرے گا پارلیمنٹ قانون سازی کے حوالے سے یہ رد و بدل کر سکے گی سپریم کورٹ کی ورکنگز کے اندر۔ اور آپ نے دیکھا اس کے اندر کوئی 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، آئینی ترامیم بھی نہیں آئی، دے ڈڈ ناٹ ہیو دی اسٹرینتھ ٹو ڈو دیٹ۔ تو اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ بغیر کسی غلط نیت کے، بغیر کسی ایجنڈے کے، اگر مستقبل میں بھی یہ کام کرنا ہو تو کیا جائے، مگر بہرحال اگر کسی بدنیتی سے ہوگا یا کوئی غلط کام ہوگا تو ایز آفیسرز آف دا لا، ایز کسٹوڈینز آف دا لا، ایز کسٹوڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن، سپریم کورٹ کے جج صاحبان خود اپنے ادارے کا دفاع کریں گے، جس طرح ہم نے آج بھی دیکھا۔ پچھلی 5 سماعتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کھل کے نہ صرف بحث ہوئی ہے مگر ججز نے بڑے پرٹیننٹ سوال پوچھے ہیں، اور ایسے بھی مراحل ہم نے دیکھے ہیں جدھر کھل کے نوک جھونک بھی ہوئی ہے جج صاحبان کے درمیان سوال پوچھنے پر۔ آپ دیکھا ایک دائیں بازو سے سوال اٹھتا تھا، اس کا جواب بائیں بازو سے آتا تھا۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ 5 سماعتیں ہوئی ہیں، اور آف کورس مستقبل کا تو اس کا راستہ کھلا ہے، مگر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹولی کیونکہ 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے اگینسٹ 7 ججز ان مائنورٹی کہ ریٹروسپیکٹولی ماضی کے کیسز پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، تو 184(3) کے تحت جو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا میاں صاحب کو بھی، وہ بھی ادھر سے نہیں کھل سکتا، گو کہ انہوں نے لائف ٹائم نااہلی کو ترمیم کر کے انہوں نے 5 سال کر دیا ہے، وہ بھی مستقبل میں آپ چند ہی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی آپ چیلنج ہوتے دیکھیں گے سپریم کورٹ میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دی رپورٹرز۔